बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज की अहम इश्यूज़ पर बात करें। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की, और कह रहे थे कि तेल की कीमत का 15 दिन से पहले पता ही नहीं चलता, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होती है एंड 15 डेज़ पहले अगर किसी शख्स को पता हो कि तेल की कीमत क्या होगी 15 दिन के बाद, तो वो शख्स अरबोंपति हो जाए और वो अरबों डॉलर भी कमा सकता है और अरबों रुपए कमाना कोई उसके लिए मसले वाली बात नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पता हो कि क्या कीमत कितनी जानी है तो मैं भी अरबोंपति हो जाऊं। अब उनका ये कहना, ये स्टेटमेंट देना, और उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर जो तेल फ़रोख्त होता है वो डॉलर्स में होता है, हमें पाकिस्तान रुपीज़ से पहले डॉलर्स ख़रीदने पड़ते हैं और उसके बाद तेल ख़रीदना पड़ता है। तो हम 15 दिन पहले या इवन एक हफ़्ता पहले भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तेल की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन अब हम अगर इसका तसलसल देखें अपनी इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इमरान खान के जाने के बाद आज तक तेल की कीमतों में कमी ही आई है। आज तक उस रेट पर नहीं आया जहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में तेल की कीमतें थीं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तेल आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइक कि शायद इसका रेट मज़ीद ग्रो करेगा इन अ फ्यू डेज़। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आज प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग पैसे कमाने के बहुत शौकीन हैं और 60 से 70% पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल को स्टोर किया जाए कि रेट बढ़ेगा और उस बढ़ने के साथ जो मुनाफा हासिल होगा वो मुनाफा हम कमाएं। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, और उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के अंदर अभी भी 20 दिन का तेल मौजूद है, यानी 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीज़ल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और ये नेक्स्ट दोबारा बाई किया जाएगा। सो द सीक्वेंस विल कीप ऑन गोइंग ऑन लाइक दैट। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि तकरीबन 60-70% पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है और ज़ख़ीरा किया गया है पेट्रोल। क्या कोई अथॉरिटीज़ इनके खिलाफ एक्शन लेंगी? ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ही जाएगी। मज़ीद हम काफ़ी इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन ए शिराज़ी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है मैडम सैयदा उज़मा गिलानी, एडवोकेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। और मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा हुसैन शिराज़ी साहब से। सर, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और इसी तरह अगर हम देखें आज की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने गैस का प्लान दिया था, IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, सागदा की तरफ से हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो फरमा रहे थे कि गैस को इतना महंगा करेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतना कुछ हम करेंगे इन द फ्यूचर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया IMF की जानिब से। और IMF अब उनका ये प्लान है, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लोकल गैस को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस की प्राइस है, आप लोकली जो जनरेट कर रहे हैं गैस, इसको इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंगली अपने कंज्यूमर्स को सेल करें। यानी पाकिस्तान के अंदर तमाम सारिफीन को गैस इंटरनेशनल गैस की प्राइस के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए है। ये डिमांड है IMF की, ये रिक्वायरमेंट है IMF की। और IMF मज़ीद कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पर बोझ डालने की। बिलावल भुट्टो साहब ने आज सिंध के अंदर जो इनॉग्रेशन की और लोगों को पैसे बांटने के ऑनलाइन एक सिस्टम शो किया कि हम ऑनलाइन लोगों को पैसे बांटेंगे, उसमें उन्होंने IMF को रिक्वेस्ट की और IMF से कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अपनी कंडीशंस को रिलैक्स करें, उनको इतना सख्त ना रखें। क्या बिलावल भुट्टो साहब की बात IMF सुनेगा या IMF क्या बिलावल भुट्टो साहब का पाबंद है जो वो इस तरह से उन्हें कह रहे थे? सर, हुसैन शिराज़ी साहब, वेलकम टू यू नाउ सर। शुक्रिया बिलाल साहब। ये IMF वाले बुनियादी तौर पे वो हमारे पास नहीं आते कर्जा देने के लिए। बिल्कुल, हम तो मिन्नतें करके उन्हें बुलाते हैं। हम उनके पास जाते हैं। ठीक है। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि हम जब IMF के पास कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब कि आप ये जो कर्जा हमसे ले रहे हैं, ठीक है, वापस कैसे करेंगे, लौटाएंगे कैसे, आपकी कैपेसिटी कैसे वो जनरेट होगी जिसकी बुनियाद पर आप ये कर्जा हमें लौटा सकेंगे। ठीक है। अब जिस तरह आप नॉर्मली बैंक में भी जाते हैं तो वो कहते हैं यार अपनी सैलरी स्लिप दिखाएं, अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि आप हमें पैसे वापस कैसे देंगे। तो अब ये कर्जे का लौटाना हमारी आमदनी और हमारे अखराजात से मुंसलिक है। ठीक है। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा है, हमारे अखराजात कम हैं और उसमें से जो बचता है वो हम कर्जे लौटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आज से 6 माह बाद, आज से 1 साल बाद हमारे अगर जो आमदनी के जो तखमीने हैं
وہ ہمارے اخراجات کے تخمینوں سے کم ہیں تو پھر ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو چنانچہ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ یہ شرائط لگاتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں جو اتنی سبسڈیز دی ہوئی ہیں, یا اگر 100 روپے کی آپ کی چیز ہے تو آپ اسے 90 روپے میں بیچتے ہیں, تو آپ اسے 100 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچیں, 90 روپے میں نہ بیچیں. تو چنانچہ تیل, گیس, ان کی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے ساری دنیا میں کہ اگر آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہو تو آپ یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیں, آٹومیٹیکلی یہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے. اور چنانچہ اس کی بنیاد پہ بڑا فورسیبل پریڈکٹیبل ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. حسین شیرازی صاحب, ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ود اس, رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. میں آؤں گا حسین شیرازی صاحب کی طرف سے. سر پلیز کنٹینیو. بلال چٹھا صاحب, گزارش یہ ہے, وہ ایک پنجابی زبان منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جی, کچھ 19ویں راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق وی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق وی سی. یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جھگڑا ہے نا, اس میں شہر کے لوگ بھی بڑے ظالم ہیں, اور ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے. بالکل. شہر کے لوگ ظالم کیسے ہیں؟ آئی ایم ایف جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ جو امریکی پالیسی یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے ان سے وہ باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ایک بات, ہماری جو ہمیں جو مرنے کا شوق ہے, ہم نے یہ جو بجلی ہے اس میں ہم نے اتنی تباہی بچائی ہوئی ہے کہ جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ان معاہدے کی شرطیں جو ہیں, مجھے یاد ہے کہ میں اسٹاف کالج لاہور میں تھا 1994-95 میں, تو سلمان فاروقی صاحب جو سارے اس کے آرکیٹیکٹ تھے وہ وہاں پہ آئے تھے لیکچر دینے کے لیے, وہ تھے بھی میری سروس کے ہی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سلمان فاروقی صاحب یہ جو آپ بجلی کے معاہدے کرتے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو خدا گواہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیرازی, میں رات کو اگر مجھے کبھی جب میری آنکھ مجھے یاد آتا ہے نا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پھر ساری رات سو نہیں سکتا. اچھا. یہ معاہدے کیا کیے گئے آئی پی پیز کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. انہیں کہا گیا کہ سب سے پہلا کہ آپ پہلی شرط کہ ہم یہ جو معاہدے یہ بجلی ہم تیل سے بنائیں گے, اور اس تیل کی ہم اتنی قیمت حکومت پاکستان ہمیں یہ تیل مہیا کرے گی, ہم صرف اتنے پیسے دیں گے. اچھا. اس کے بعد اس سے زیادہ جتنے پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان وہ پیسے اپنی جیب سے سبسڈی کے طور پہ آئی پی پیز کو دے گی. اچھا. اور اس وقت ہماری جو سبسڈی ہے اس کا بیشتر حصہ تو ہم یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ والا جو جھگڑا ہے یہ تو ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ پرائس ڈالرز میں ہے تو چنانچہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ جب ہم ڈالرز میں دیتے ہیں تو اس زمانے میں تو 94 میں تو ڈالر تھا کوئی 40-45 روپے کا, بالکل صحیح, آج ہے 280 روپے کا. ٹھیک ہے. اور اس حساب سے اتنے گنا بڑھ چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بجلی بیچیں گے, ہماری پرائس ڈالرز میں ہوگی. ٹھیک ہے. اتنے سینٹس فی یونٹ. ٹھیک ہے. 45 روپے والا ڈالر اور 280 روپے والا ڈالر, آپ حساب لگا لیں کہ وہ جو پیسے آئی پی پیز کو پے کرتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کس طرح سے وہ بڑھ گئے ہیں. تیسرا, یہ سب سے بڑی لوٹ پار کہ جب آئی پی پیز یہ کہہ دیں گے کہ ہم بجلی تیار ہے اور ہم سے بجلی لے لے, جب وہ ایک دفعہ یہ انٹیمیٹ کر دیں گے تو چاہے بھلے ہم ان سے 1 یونٹ بھی نہ خریدیں, ہم جو ان کے کیپیسٹی چارجز ہیں جو کہ اربوں خربوں روپے میں ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں. یہ اب یہ جو معاہدے ہیں یہ پاکستان کے پاؤں, پاکستان کے گلے, پاکستان کے بازو اس بری طرح سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے تو باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں. یہ آج سے 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پی پیز کو انہوں نے ان کی مروڑی تھی گردن تھوڑی سی کسی اور طریقے سے, تو انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ 700 ارب روپے جو ہیں یہ آنے والے
اتنے سالوں میں ہم حکومت پاکستان کو رعایت دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ضرورت جو ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے. بالکل ٹھیک. اور چنانچہ آج IMF جو شرائط ہم پہ عائد کر رہا ہے وہ شرائط جو ہے وہ کسی کاروباری ادارے کی نہیں ہے, وہ امریکہ کے ایک ایسے ایک اسکیم ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کو پھر اب ان کو افغانستان میں ہم نے اڈے دینے سے انکار کیا ہے تو وہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں کسیں گے. ایک اور دوسرا یہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے جی, مجھے جو بائیڈن صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی الارمنگ ہے, اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی ہو سکتا ہے از اٹ اے سیکوینس کہ کیا وہ آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایک بار ایک بات کہی گئی ہو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہم آج تک ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹ تھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی فیوچر پلاننگ کا سٹارٹ تھا جو بائیڈن؟ جی وہ تو جو امریکہ والے ہیں جی وہ تو ایسے بات نہیں کرتے. جب جو بائیڈن نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس وجہ سے کہ یہ غیر منظم لوگوں کے ہاتھ, غیر منظم طریقہ کار میں اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں میں نے بھی کچھ حصہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو سامان تھا جس زمانے میں آیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھ پہ کچھ 7-8 کالم لکھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ وہ سیلم شیرازی کا کیا رول تھا. تو مجھے بڑا دکھ ہے کہ آج جس ملک کو ترقی دینے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے جو کوششیں کی تھی وہ تو لگتا ہے اب ساری بیکار ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملک کے لیے بہتری کرے. میڈم آئی کم ٹو یو ناؤ. عظمیٰ گیلانی صاحبہ, یہاں پر شیخ رشید صاحب کا آج رازداری ریمانڈ دے دیا گیا ہے اور اس پر فیصلہ بھی کچھ محفوظ کر لیا. مری کی پولیس جو ہے وہ لے گئی انہیں, اور شیخ رشید صاحب کو جو ہے اب ان کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ میں مری مقدمے میں پہلے ہی پیش ہو چکا ہوں, اور پھر ان کے ساتھ آج کی جو انہوں نے تھوڑا سا پریس کانفرنس کی اور وہاں پر پولیس کے پاس دوبارہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ صرف میری ہمدردی بدلنا چاہتے ہیں, مجھ سے ہمیشہ سیاسی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ رات کو ایک اہم شخصیت سے ملنے کا مجھے کہا گیا جو میں نے ریفیوز کر دیا. اب ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ہٹ کر میں کسی اور پارٹی کو جوائن کر لوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا مرتے دم تک. یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی آج. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو, ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ان کے ڈیرے سے پولیس نے اٹھایا اور اٹھا کے اب تمام لوگوں کی آہستہ آہستہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں. میڈم واٹ از یور لا انالیسس آن دیٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی معذرت کے ساتھ بلال حیدر, ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہماری کیا رائے اور ہماری کیا باتیں اور کیا ماہر قانون ہونا, جب آپ کے ملک کی سچویشن ایسی ہو جائے کہ قانون مذاق بن جائے, سیاست عدالت میں چلی جائے, سارا آپ کا ملک ایک کسی چیز کے اوپر سارا دن میڈیا بات کرتا رہے اور نتیجہ پھر بھی صفر ہو, وہاں راہداری کی آپ بات کریں یا ریمانڈ کی بات کریں یا مری کی سیر کی بات کریں یا مری کی عدالت کی پیشی کی بات کریں, یہ ایک سیاسی ماحول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی پیدا کی جاتی ہے بڑی جگہ پہ آرٹیفیشل, اور بڑی جگہ کے اوپر میڈیا کو ایک نیوز باقاعدہ طریقے سے دی جاتی ہے. ایک ماحول قوم کا اصل مسائل سے دھیان ہٹایا بٹایا جاتا ہے. اصل مسئلہ معاشرے کا اس وقت کیا ہے کہ جو آپ کی عام عوام ہے اس کے مسائل کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں پہ آپ کا ہر ریسورس ملک کا فوکس ہو گیا ہے. ایون آپ کا جو میڈیا جس کا مقصد ہی معاشرے کے مسائل کو سامنے لانا تھا, وہ صرف آپ کے سیاسی جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کام ہو رہا ہے یا جو عدالتوں میں کیسز آ رہے ہیں اس پہ فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ خود بتائیں کہ کیا شیخ رشید صاحب پہ اس گرفتاری کا کوئی خاص فرق پڑے گا, یا کیا ان کی گرفتاری ایسی ہے جیسے کسی عام شخص کو پکڑ لیا جائے اور اس کا ریمانڈ دے دیا جائے؟ کیا ان کو ویسی تکلیف یا ویسی پریشانیاں ہوں گی جیل میں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب کو بھی میڈیا پہ ان رہنا ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا کہ مجھے عمران خان سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ایک بات تو طے ہے کہ ہمارا کون سا ایسا سیاسی لیڈر رہ گیا اس وقت جس کی مسلسل کسی ایک جگہ کے اوپر آپ کو نظریاتی اٹیچمنٹ نظر آئے. ٹھیک ہے. ہر کوئی بدلتے وقت اور کہتے ہیں کہ چڑھتے اقتدار کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا رہا ہے. عمران خان کے ساتھ اگر کوئی بھی اس وقت کھڑا ہونا پسند کرے گا
یا کر رہا ہے, یا یوتھ کی بات کر لیں یا کسی کی بھی بات, تو وہ یہ ہے کہ دیر از نو ادر سبسٹیٹیوٹ آف دی ٹریڈیشنل politics. And Imran is one of the hope for the same, and as being the leader of the nation for some time, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کا وہاں آنا, اس جگہ پہ پہنچنا, اور پھر پہنچنے کے بعد آج اس مقام پہ ہونا کہ وہ جی آئندہ کی سچویشن میں استعفے یا استعفوں کا سچویشن یا پالیٹکس کے اندر ان ہونا, یا یہ کہا جانا کہ وہ ون مین کو آؤٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری جو تناظر ہے نا, یہ بیسیکلی ایک طرف تو آپ کو ڈبیٹ دے رہی ہیں, دوسری طرف جو بڑی اہم بات ہے کہ ہم نالجیبل ہیں تھرو میڈیا. ہماری سیلف ریسرچ, ہمارا سیلف انالیسز, ہماری قوم کے اندر ایجوکیشن کا لیول, انڈرسٹینڈنگ کا لیول ویری لو, not up to the expectations as being پاکستانی نیشن. وہ جو لوگ ریئل تھاٹ رکھتے ہیں وہ تو نہ میڈیا پہ آتے ہیں, نہ ہی وہ پولیٹیکلی ان ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر خود اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کنٹریبیوٹ کرنے سے ریلکٹنٹ ہیں. میڈم کنٹریبیوٹ کیسے کریں؟ ویسے اگر ہم یہاں پہ الیکشنز کی بات کریں اگر اپنے ملک کے اندر, تو یہاں پہ صوبائی حلقے کے اندر 8-10 کروڑ روپے کا الیکشن اس ٹائم پہ اس دور کے اندر ہو رہا ہے, کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 8 سے 10 کروڑ لگے گا صوبائی حلقے کے الیکشن کے اوپر, اور ایم این اے کے الیکشن پر اگر ہم قومی اسمبلی کے حلقے کی بات کریں 20 کروڑ روپیہ 25 کروڑ روپے تک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کرنی پڑے گی اپنے اپنے حلقے کے اندر. اب کون سا شریف آدمی اس انویسٹمنٹ کو کر سکتا ہے, اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ الیکشن کیسے جیتے گا؟ اب یہ تو بٹر ٹروتھ ہے, یہ ریالٹی ہے ہمارے ملک کے اندر سیاست کی, کہ یہاں پہ سیاستدان سیاست وہی کرے گا جس نے اپنے پاس ریزرو رکھا ہوا ہے ٹو انویسٹ ان دی الیکشنز. یہاں پہ کیسے ہماری یوتھ یا شریف لوگ یا مڈل کلاس لوگ کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ ان کو آگے آنے ہی نہیں دیا جا سکتا. اب دوسری بات, لاہور ہائی کورٹ کا آج جو فیصلہ ہے 43 استعفے جو منظور کیے گئے تھے اس کے خلاف وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیے لاہور ہائی کورٹ نے, اور یہ کہا ہے کہ وہ جو کیونکہ ایم این ایز نے جو وہاں پہ اپلیکیشن دی تھی, جو وکیل تھا ان کا, اس نے یہ کہا کہ ہمارے استعفے ہم نے جو دیے تھے وہ واپس لے لیے, اور واپس لینے کے بعد یہ استعفے منظور کیے گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا اب جو فیصلہ آیا ہے, ڈو یو ٹیک اٹ پازیٹیو جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن لیا؟ بلال حیدر, آپ کی اصل میں بات کا کوشچن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص ہمارا اس وقت موضوع گفتگو بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم بیکورڈ سے جاتے ہیں کہ 43 جو استعفوں کی بات ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. 43 استعفے دیے کیوں گئے تھے؟ ٹھیک ہے. واپس کیوں لیے گئے تھے؟ اوکے. کیا یہ کلیئر ہے ہم پہ؟ اچھا, یہ ایک سیاسی آپ کی طریقہ کار ہے؟ نہیں, یہ صرف 43 استعفے نہیں تھے, تمام ممبر قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان سب نے اجتماعی طور پر استعفے دیے تھے اسپیکر کو, اور یہ کہا تھا کہ ہمارے استعفے آپ اجتماعی طور پہ منظور کریں. اسپیکر صاحب ہلے بہانے بناتے رہے اور یہ کہا کہ نہیں, میرے پاس ایک ایک کر آئیں اور ہینڈ ریٹن استعفے دیں گے تو میں ایکسیپٹ کروں گا. پھر کیا 35 استعفے ایک بار منظور کر لیے, 35 ایک بار کیے, 43 ایک بار کیے, اور اس طرح کر کے اپنے مفاد کے لیے وہ مطلب پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر پلے کرتے رہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے گیم دی نا انہیں. ایگزیکٹلی, جب گیم دی تو انہوں نے پلے کیا اس کو. انہوں نے پلے کیا کیونکہ عمران خان صاحب نے جب اسمبلی تحلیل کی تھی اس کے بعد یہ چاہ رہے تھے پارلیمنٹ میں واپس جانا, اور ان کو پارلیمنٹ میں کی ان کی واپسی کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ 43 استعفے منظور کیے گئے تھے, جو ایک دم اپنی تمام باتوں کو پس پردہ ڈال کر اسپیکر صاحب نے ایک دم سے 43 استعفے منظور کر لیے, کیونکہ یہ چاہ رہے تھے اپوزیشن لیڈر اپنا بنانا, چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کو چینج کرنا, کیونکہ وہ دونوں منحرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ بیٹھے ہیں ان 2 امپورٹنٹ سیٹس کے اوپر جس کو واپس یہ گین کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو روکنے کے لیے یہ استعفے منظور کیے گئے. سو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے میرا خیال آئے گا, میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے ہم واپس لے چکے تھے تو کیسے منظور ہو گئے, تو اس پہ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آئی گیس اٹس پازیٹیو. ہمارا اپنا جو خیال ہے یہ صرف ایک وقتی آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. ٹھیک ہے. یہ نوٹسز ہوئے ہیں, نوٹسز ہو کے فار دیٹ ٹائم وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ سیاست کو عدالت میں لے کے جائیں گے تو عدالت بھی اس کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرے گی. حالانکہ سیاسی معاملات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیاستدان ہی طے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عدالت کے ذریعے اس کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے, ایک اس کا فیس بنایا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے. تو جو آج کے 43 استعفوں والی بات ہے, یا ہم یہ کہیں کہ جی اجتماعی دیے تھے پھر آئے آہستہ آہستہ, آپ سے میں ایک کوشچن کر دیتی ہوں, چلیں چھوٹا سا, پھر 43 استعفوں سے آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی جب ممبر الیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے,
وہ آتا ہے تو اس کا استعفیٰ دینے کا رائٹ اس کے اپنے پاس ہونا چاہیے، یا اس کی بیک گراؤنڈ کا منظر عام کے ساتھ آ کے وہ جس کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان کی بھی کوئی رائے عامہ ہونی چاہیے، اور آپ کو واپس انہی لوگوں میں جانا ہے. آپ ان کی طرف سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان کی بات آگے پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جس مقصد کے لیے آپ کو الیکٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس قابل ہوتے ہیں، یا آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یا اگر آپ کے ابھی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. خیال کی بات نہیں، جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے سینٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ سب لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو یہاں پہ ان سیٹس پہ ہونا چاہیے. کچھ قابل لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اب یہاں پہ الیکشنز کیا ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو 2018 کا الیکشن دیکھا جائے تو عمران خان صاحب آگے بنے اور انہوں نے جس کو ٹکٹ دی وہ بندہ جیتا گیا. اس کی اپنی ورتھ تھی یا نہیں تھی، ووٹ عمران خان کو ڈل رہا تھا. سملرلی پارٹی لیڈرز کو بھی لوگ لیڈرشپ کو فالو کرتے ہوئے بھی ان کے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ چاہے اس قابل ہوں کہ نہ ہو. اگر ہم قابلیت کو جج کر کے عوام اگر کسی قابل شخص کو قابلیت کو جج کر کے ووٹ کاسٹ کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر الیکشن کے اندر عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے، اور اس کو پتا ہوگا کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ سب لوگ کرپٹ ہیں، تو ان کو عوام ووٹ نہیں دے گی. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے، چند پیسوں کے اگینسٹ ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہاں پر پیسہ بہایا جاتا ہے الیکشنز کے اندر. یعنی اب آپ سوچیں کہ اگر میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ 20 کروڑ روپیہ 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو لگانا پڑے گا، اور روٹین میں ہی پیسے انویسٹ ہوتے ہیں الیکشنز کے اندر، تو پھر جو بندہ یہ پیسے انویسٹ کر رہا ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کے اوپر پیسے لگاتا ہے، وقتی ان کا مفاد ان کے ضمیر خریدتا ہے اور الیکشنز جیتتا ہے، جو ہماری روٹین ہے یہاں پہ الیکشنز کی. یہی کچھ تو یہاں پہ ہوتا آ رہا ہے. اجازت دیں تو بلال حیدر، بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی کوشچن پہلے والے حصے میں اور اس والے حصے میں جی ایک بڑی واضح آج کی ڈسکشن میں ایک چیز آ گئی ہے، سلوشن بھی آ گیا اور پرابلم بھی آ گیا. جی بالکل. پرابلم ہم نے پہلے یہ کیا کہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہیں یا آپ کے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے اور اسٹینڈرڈائز وے میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کینڈیڈیٹ جو آتا ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والا، وہ سرمایہ دار، جاگیردار یا انویسٹر یا کوئی انڈسٹریلسٹ یا کسی کی ایسی بیک گراؤنڈ جس کا کوئی اور سپورٹر اس پہ انویسٹ کر رہا وہ آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل انویسٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ کا ایک پوائنٹ آیا. اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ جو آپ کی کوئی ابیلٹی ہے، کوئی آپ کی کریڈیبلٹی ہے. یہ میری خواہش تھی میڈم. نہیں خواہش نہیں، میں آپ کو بتانے لگی ہوں. کوسچن اور آنسر ساتھ ساتھ ہیں بیکاز یو ہیز بین ایکسپرٹ دیئر، اپنا ایک کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اور ہم صرف اس کو جوائن کر کے آپ کے آگے پریزنٹ کرنے لگے. اصل میں تحریک انصاف ہو یا باقی ساری آپ کا پی ڈی ایم ہو یا کوئی بھی اور ہو، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ پورے معاشرے کے اندر بھلائی لانا چاہیں گے نا تو معاشرے کے افراد کو نکال کے نہیں لائی جا سکتی. معاشرے کے افراد کے اندر سینس آف ووٹنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ تھرو ایجوکیشن، تھرو ٹریننگ، تھرو ایٹیٹیوڈ بلڈنگ، through the positive media debates and through discouragement of whatever is against the policy and against the whole nation's interest. ہمارے ہاں مجھے یہ بتا دیں میڈیا نے کتنے ایسے کینڈیڈیٹس کو اپنے ٹی وی چینل سے اجاگر کیا ہے کہ یہ اس کانسٹیٹوئنسی میں کریڈیبل، اپ ٹو مارک، اسٹینڈرڈائز وے میں آنے والا ایک کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. بات ہے گیم ہے ریٹرن کی. آپ کسی ایسے میں اگر کوئی ایک ایسا اینکر، کوئی ایسا شخص جس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے، اس کا اتنا ریٹ زیادہ ہے. اسی لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ہمارا کسی بھی اس وقت کی آپ کی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں. آپ کو اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے، آپ کسی بھی جماعت سے ہیں اور کسی بھی وقت کے لیے آ گئے ہیں، اگر آپ کے تھوڑی دیر کے لیے بھی استعفے نامنظور ہو گئے ہیں، چلیں آئیں ایک کام کرتے ہیں. وہ کام یہ کرتے ہیں کہ الیکٹیبلٹی پہ کام کرتے ہیں. ہم الیکٹیبلز بناتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایز بینگ فل پولیٹیکل پارٹی اور ایز بینگ این الائنس، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کریڈیبلٹی کا شخص خاتون ہو یا مرد ہو، وہ آئے گا اور اس کے لیے سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے. اس کے لیے چاہیے کہ جو نیشن کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایبلٹی بھی رکھتا ہے، ولنگنس بھی رکھتا ہے. ریسورس اس کے پاس صرف نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی اور ایسی کمی ہے جو کہ دیگر طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے، تو ہم اسے سپورٹ کریں گے. میڈیا لے لے یہ ذمہ داری، ایک ستون ہے ریاست کا. عدلیہ لے لے،
عدلیہ لے لیے ذمہ داری کہ اس پہ قانون بنا دیں. آپ کے سیاسی لیڈرز لے لیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ٹکٹ ہی نہیں دیں گے ایسے شخص کو. ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کے نام پہ وہ ٹکٹ کے اوپر آنے والا شخص دیکھے بغیر کہ یہ کریڈیبل ہے یا نہیں. میں خود اس بات کی گواہ ہوں. ہماری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ایک ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی سے ہیں اور اسی فیملی کے دوسرے لوگ دوسری پارٹی سے ہیں, تو اندر سے تو وہ سب کچھ ایک جیسے ہیں. بالکل ان کی اٹیچمنٹ وقتی طور کے اوپر مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہے کہ گھر کا کوئی ایک بندہ ڈیفینیٹلی کسی پولیٹیکل اتھارٹی پہ رہے. تو ہمارے لیے ووٹ کاسٹ کرنا بہت مشکل تھا. اور جو آپ نے کہا کہ لیڈر کو دیکھ کے ہم نے ووٹ کاسٹ کیا, یس کیا. کیوں کیا ہوگا؟ اس لیے کیا ہوگا کہ ہم ہوپ کو مرنے نہیں دینا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی یہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اور اس کو کسی بھی طرح کی سپورٹ ہماری طرف سے ہو سکتی ہے. میں ہمارے سے مراد میں اپنی ذات نہیں لے رہی, عوام کی بات ہو رہی ہے. عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام نے ایک شفٹ کیا, ایک نعرہ لگا کہ چینج ہے. تو ہم نے اس وقت بھی ہم نے کہا, چونکہ ہماری آواز چھوٹی سی آپ کے ذریعے یا کسی ذریعے نہیں بڑے سکیل پہ پہنچی, کہ خالی چینج کا نعرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, پازیٹیو چینج کا نعرہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے ایکسیپٹ کیسے کیا کہ صرف تبدیلی آئے گی؟ ایکسیپٹ ہی یہ کرنا چاہیے تھا کہ مثبت تبدیلی آئے گی. اگر مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی, تبدیلی کہیں جا رہی تھی, آئی گیس وہ مثبت ہی تھی. نیگیٹو تبدیلی تو کبھی مارکیٹ میں پھر یہ پروڈکٹ سیل ہی نہ ہوتی ہے. نیگیٹو تبدیلی یہیں پہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک امپلائیڈ امپریشن تھا کہ تبدیلی کا نام ہے مثبت تبدیلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مثبت تبدیلی, اس کے ساتھ چیزیں ڈیفائن کی گئی تھیں. 90 دن کا 100 دن کا عمران خان صاحب نے بڑی باتیں کی, بڑے دعوے کیے تھے. میں 100 دن میں ایسے کروں گا, میں گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, اسکولز بن جائیں گے بچوں کے لیے, اور اس ملک کے اندر ایسی ریولیوشن لائیں گے. بلال حیدر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن میں کمنگ ٹو دا پوائنٹ آنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا کیا تھا, وہ صرف عمران خان نے نہیں کیا تھا, ہر سیاستدان کرتا ہے. آپ کا جب سے پاکستان 1947 سے بنا ہے, یا قائد اعظم گئے ہیں, یا آپ کا ایک جمہوری نظام شروع ہوا ہے, کس کس نے کون سا دعویٰ نہیں کیا؟ ہر دور میں ہر ایک نے دعویٰ کیا, لیکن دعوے کی یہاں بات نہیں ہم کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, جب آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اگر امپلائیڈ کہہ کے کسی نے چینج لانا ہے, اس کو مثبت ساتھ لگانے میں حرج کیا ہے؟ ہم مثبت کا ڈیفائن کر دیتے ہیں. یعنی میں فرض کریں کہ ایک شخص ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مثبت تبدیلی لانی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت الیکٹیبلز نہیں ہیں, آئی ویلکم ایوری بڈی ہو وانٹس ٹو جوائن دا پارٹی, اوکے کم اینڈ بی الیکٹیبل, ہماری ٹکٹ پہ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی وقت آپ نے کیوں نہیں دیا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ود ان دا پارٹی, اور آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اتنے دنوں کے اندر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ ایک اس کریڈیبلٹی کا شخص الیکٹیبل بنائیں گے. آپ کو ہم لا ہی صرف اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے, آپ نیشن بلڈر ہیں. آپ کو آج یہ مل جائیں گے 5 سال 2 سال 3 سال وٹ ایور دا پیریڈ میں بھی, لیکن آپ ہمارا ریسورس پرسن بن جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں ماسٹر ٹرینر ہوتا ہے, آپ ایک ٹاسک دیتے تو کیا کوئی ایک بھی جس کو آپ نے اس پہ شامل کیا ہوتا؟ آپ کو یاد ہے عمران خان نے جب بنا تھا شوکت خانہ, چھوٹی چھوٹی یوتھ کو بیچ میں شامل کیا تھا, پودے لگوائے تھے, پتہ یہاں پہ بھی کوشش کی. اب حسین شیرازی صاحب, آئی ول کم ٹو یو. عمران خان صاحب ظاہر ہے کوشش تو انہوں نے کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ میں 75% الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ رکھوں گا, اور پھر ان دی اینڈ حالات دیکھتے ہوئے, ملک کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ بڑے بدماش ہیں اپنے اپنے علاقے کے, اپنے حلقے کے, دے ہیو گینڈ الاٹ. اور میرا خیال اس مجبوری کے اندر شاید انہیں لوگوں کو ساتھ ملانا پڑا. واز دیٹ اے مسٹیک حسین شیرازی صاحب؟ شکریہ بلال صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں پاکستان کی, ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے. بالکل بنیادی طور پہ ڈیموکریسی کی تعریف وہ جو اس نے ابراہم لنکن نے کی ہے, فار دا پیپل بائی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل بائی دا پیپل. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں اس پہ بہت حد تک اس طرح سے عمل ہوتا ہے کہ وہاں جو کانگریس کے جو ممبر الیکشن لڑتے ہیں, وہ حلقے کے ووٹر اس کا جو پارٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ صدر یا کوئی دوسرا بندہ نہیں فیصلہ کرتا کہ یہاں سے کون الیکشن لڑے گا. بالکل. تو یہ لیکن یہ یعنی کہ ہمارے یہاں پہ ایکچوئل سسٹم یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں, جسے ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں, یہ یو سیز کے ناظم اور جو سارا سسٹم ہے چیئرمین شپ کا, وائس چیئرمینس کا, یہ لوگ ایم این ایز بناتے ہیں اور ایم پی ایز بناتے ہیں. اور ایکچولی میرا خیال ہے کہ فنڈ بھی سارا جو جنریٹ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں فنڈ اپنے نمائندوں کو دیا جاتا ہے, ایم پی ایز ایم این ایز کو دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے
20% شاید لگتا ہے اور 80% کھایا جاتا ہے. اگر آپ لوکل باڈیز کو یہ فنڈ دیں گے تو شاید وہ 80% لگا سکیں گے اور مشکل سے بڑی مشکل سے 20-25% ہی کھا سکیں گے اس کے اندر سے. تو ہماری تو گنگا یہاں سے الٹی بہ رہی ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جی وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں یہ فنڈ نہیں دیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. جی بالکل. ہمارا آپ کے ساتھ دیکھیں اور یہاں پہ میں اکثر میرے پاس شو میں گیسٹ آتے ہیں پولیٹیشنز اور میرا ہمیشہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگ 15-20 کروڑ روپیہ یہ 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ لینے کے لیے اور یہ مراعات لینے کے لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں؟ اس ملک کے اندر تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ بھی کروڑوں روپے انویسٹ کرے گا چند لاکھ روپے کمانے کے لیے. وہ بلال صاحب گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا جو معاملہ ہے نا وہ یہ جو عوام ہے نا جی یہ بڑی لمبی بات ہے, کسی اس پہ تو ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے 2000 سال سے یہ جو علاقے ہیں اس میں جو رہنے والے عوام ہیں ان کے ساتھ جو باہر سے حملہ آور آتے رہے اور ایک تجارتی کمپنی نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی حکومت کی ہوئی ہے ان پہ. تو جی بالکل. تو یہ جو مٹیریل ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کب کی گئی ہے, کہاں کی گئی ہے, کیوں نہیں کی گئی ہے؟ یہاں تو ویڈیو چلتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نوٹ پکڑ رہے ہیں, یہ بھی ضمنی الیکشن میں ہوا, اور مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں فلاں بندے کو ووٹ دوں گا. جی بالکل. اب اس ووٹ کو کون عزت دے سکتا ہے؟ یہاں لوگ ضمیر بیچ کے مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھوا کے لوگوں کی یا لوگوں کے ساتھ کروائی غلط جا رہا ہے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تحریک تحفظ پاکستان ایک سیاسی پارٹی بنائی. جی بالکل. 2013 کے الیکشن میں انہوں نے 73 امیدوار کھڑے کیے تھے. جی سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. بالکل ایسی ہے سر, یہ ریالٹی ہے نا. دیکھیں تو چنانچہ ٹی ٹی پی ان کی تو ختم ہوئی, اب ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان بن گئی ہے جس کو آج ٹی ٹی پی کہتے ہیں. تو چنانچہ تحریک تحفظ پاکستان جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جماعت تھی, آئی تھنک سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. ٹھیک ہے. تو چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہمارے اپنے الیکشنز کو اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں, مطلب میرا سوال آپ دونوں پینلسٹ سے یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہر شخص کے سامنے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید the only party in this country with democracy is جماعت اسلامی. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا. اور آج تک جماعت اسلامی کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے اندر, اب ان کرنٹ 2-3 ڈیکیڈز کی بات کریں تو جماعت اسلامی کو کہیں بھی نظر نہیں آتی, یعنی ہمیشہ ایک بہت چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئی ہے, جبکہ پراپر ڈیموکریسی فالو کرتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے نمائندے ہیں. اور ہمیشہ پاکستان پہ جب بھی مشکل وقت ہو تو میرا خیال خدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی رن کرتی ہے وہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے لوگوں کو. اس کے باوجود ووٹ کاسٹ نہیں کرتے لوگ ان کو. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہ آپ اگر 47 سے دیکھیں جی کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے جی جو ہمیں ورثے میں کیا ملا, تو وہ سارے جاگیردار تھے. جی ایسی جو 46 کے الیکشن میں جو لوگ کامیاب ہوئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلم لیگ نے حکومت میں آنا ہے, تو چنانچہ وہ جوک در جوک, اور اسی لیے قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے. ٹھیک ہے, یہ کہا انہوں نے, بالکل کہا. پھر اس کے بعد جو پاکستان میں جو قائد اعظم سے زیادہ بڑا لیڈر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اگست 1947 پاکستان بنا, چند ماہ کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ چلو کشمیر پہ حملہ کرو. جو متعلقہ سربراہ تھا انہوں نے کہا میں نہیں کرتا, بلکہ اس نے نہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے جو ہندوستانی کاؤنٹر پارٹ تھا اس کو کہا کہ دیکھو مجھے یہ کہہ رہے ہیں. اب یقین جانے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور اس کے جو سیاستدان ہیں ان کا اور پاکستان کی جو حیات مقتدرہ ہے ان کے تعلقات میں پھر اس کے بعد کبھی تبدیلی مزید نہیں آ سکی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے ہاں, بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. ضیاء الحق نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری عمر بھی ان کو دے دے. جی بالکل. تو اب یہ ساری یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ گملوں میں اگی ہوئی ہیں جی, اور گملوں میں اگی ہوئی ریالٹی ہے. اور گملوں میں اگے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں نا ان کو پھل ول نہیں لگتے, ان کو زیادہ سے زیادہ کوئی فینسی قسم کی بوٹیاں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے ہم پہ جی, جس پہ ہماری سیاست کا بڑا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. جو امریکہ میں جو پیپرز اب کھل گئے جی, ان میں یہ ہے کہ جو لیاقت علی خان صاحب جب گئے امریکہ کے دورے پہ تو انہوں نے اس میں ہے کہ وہ جو ان کا ایک کوئی بڑا بندہ تھا اس نے کہا ان سے کہ ایک میجر جنرل ایوب خان ہیں ان کو اگر وہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو واپس آ کے انہوں نے
دوسرے لوگوں کو سپرسیڈ کر کے ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا. جی بالکل. پہلے لیفٹیننٹ جنرل بنایا, پھر فل جنرل بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر ایوب خان جو تھے وہ وردی کے ساتھ وزیر دفاع مقرر ہوئے. جی. اور وہ کیبنٹ کی میٹنگز جو ہیں, جو اگرچہ وہ تھے سیکرٹری دفاع کے اندر اور وزیر دفاع کے اندر, لیکن وہ وردی پہن کے وزیر دفاع کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان میٹنگز میں. پھر انہوں نے مارشل لا لگا دیا, پھر انہوں نے اقتدار یحییٰ خان کو دے دیا, پھر وہ اقتدار جو تھا وہ مجبوراً بھٹو صاحب کے پاس آ گیا. وہ بھی ایک بڑی پوری لانگ ہسٹری ظاہر ہے جو کچھ. تو چنانچہ یہاں جو سیاستدان ہیں نا, جو اصل سیاست ہے اس ملک میں, وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکی. بالکل. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں وہ بربلا کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ ہماری مدد سے برسر اقتدار رہی تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری ملی ہم ہی کو میں آؤں, یہ کیسے ہو گیا؟ بالکل. تو چنانچہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے عوام ہیں نا, ان پہ پیسے انویسٹ کیے جائیں, ان کو تعلیم دی جائے, ان کو شعور دیا جائے. مغربی معاشروں میں انہوں نے جو طاقت کا بے ہنگم استعمال تھا اس کو کسی حد تک جو عوامی شعور ہے اس کے تابع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. 1972 میں ایک بڑا امریکہ میں دلچسپ ایونٹ ہوا. ایک وہاں مارگریٹ سمتھ ایک سینیٹر تھی, بڑی پاپولر تھی عوام میں. جی. اس کا مقابلہ کسی ولیم ہاتھوے تھا, کوئی نوجوان لڑکا, اس نے کیا. جی بالکل. چانسز کوئی نہیں تھے, انہوں نے بڑی محنت کی, وہ الیکشن جیت گیا. وہ ولیم ہاتھوے نے اپنی ماں کو فون کیا, اس نے کہا ماما میں الیکشن جیت گیا, میں نے مارگریٹ سمتھ کو ہرا دیا. تو اس کی ماں نے آگے سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. شرم آنی چاہیے. ہاں, کہ تم نے ایک سینئر عورت کو ہرا دیا. تم نے جو ایک اتنی اچھی لیڈر ہے, ٹھیک ہے, تم اس پہ فخر کر رہے ہو کہ تم نے اس کو ہرا دیا. ٹھیک ہے. یقین جانے کہ پاکستان میں جب تک آپ اس طرح کی مائیں نہیں نہ ہوں گی, یہ یہاں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. لیکن ولیم ہیتھوے کا جیتنا اور وہ الیکشن جیتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کو ینگ بندے کو چوز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے. جی. وہ عوام کو بالکل چوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت ایک جو قوم کے کردار قوم کی ہم کریں گے تو پھر تو سارے بابے ہی سیاستدان یہاں پہ ہوں گے, اور تمام بابے تو پہلے ہی لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. یہاں پہ تمام بابے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, ینگ بندہ آئے گا ہی نہیں آگے. نہیں, گزارش یہ ہے کہ اعتراض اس کے نوجوان ہونے پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کو اعتراض اس بات پہ تھا کہ جو مارگریٹ سمتھ ہے وہ ایک بہت اچھی لیڈر ہے. ٹھیک ہے. اور تم اس کے پائے کے لیڈر نہیں ہو. تو چنانچہ گزارش یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہے تو وہ ایک ماں بھی کہتی ہے کہ جو بہتر آدمی ہے نا اس کو آگے آنا چاہیے. یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ کرے کوئی بہتر آدمی آئے آگے, لیکن the system is not appropriate. I mean, like یہاں پہ جو وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک آپ پاکستان کے عوام جو ہے نا ان پہ پیسے انویسٹ نہیں کرتے, ان کو پڑھاتے نہیں. آج ہماری بدقسمتی دیکھیے نا, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم سید ہو, جٹ ہو, راجپوت ہو, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جب ہمارے سیاسی لیڈر ہمیں کہتے ہیں کہ تم پنجابی ہو, پٹھان ہو, ٹھیک ہے, سندھی ہو, بلوچی ہو, سرائکی ہو, بروئی ہو. ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اور باقی بھی بہت سے مسئلے ہیں. تو اس میں پاکستانی ہونے کا تو کہیں سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو چنانچہ جب تک ہم بطور پاکستانی کے اپنی شناخت کو ساتھ رکھتے ہوئے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پاکستان کے عوام سے ہی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. قوم بننے کی کمی ہے اس قوم میں, کہ کاش کہ یہ قوم جو ہے قوم بن جائے اور قوم بن کے سامنے ابھرے. میڈم عظمیٰ گیلانی صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. تو آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ جو باتیں پہلے سے ایک تسلسل سے ہو رہی ہیں, بلال آپ کو بتاؤں کہ حسین شیرازی صاحب کے ساتھ آج اس پروگرام میں آنا اٹس این آنر, کیونکہ جو نالجیبل لوگ ہیں نا ہمارے, ایک تو وہ ہمارا بڑا نیشنل ریسورس ہیں, بالکل کم ہو رہے ہیں. ایسی پڑھی لکھی نالجیبل گفتگو کم ہوتی ہے. I mean, this guy has served a lot in this country. کیا نہیں کیا پاکستان کے لیے, کیا ان کو ہمارا فیڈرل منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ But he cannot contest the elections. یہ وہاں پہ نہیں آ سکتے, ان چیزوں کو cannot والی بات نہیں کرنی آپ نے, افورڈ ہی نہیں کرتے. نہیں, he is not willing to. Majorly, ہاں. Even if he is willing to, then we have to work for him. He has to invest. He has to become.
ہمارے ملک کے اندر سیاست منافقت کا نام ہے. میں آپ سے ریالٹی کی بات چلے کروں بلال گا, مجھے جو جتنا بڑا منافق ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے پاکستان کے اندر. تھوڑا سا اگر آئی ایم سوری ٹو سے یہ ریالٹی ہے ہمارے ملک کے اندر. ان کو منافقت نہیں آتی اس لیے سیاستدان نہیں, سوری ٹو اور سے صرف منافقت کافی نہیں ہے, اسے بہت بڑا کرپٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں منافق ہوگا تو کرپشن کا ابھی کرپشن اس کے الٹے ہاتھ کا گیم. ابھی آپ دونوں سے ایک میں ریکویسٹ کے ساتھ اکٹھے جو بیٹھے ہیں چلیں بات کرتے ہیں. جی اچھا, ایک بات کی ہے حسین شرازی صاحب نے, جو میرا اصل میں اس نقطے پہ فوکس ہے, کیوں شاید کہ جو آپ کا ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان کے پاس قائد اعظم سے بڑا لیڈر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ہم قائد اعظم کو سٹینڈرڈائز اگر کر دیں تو ٹھیک ہے آپ کہیں. میں نے کہا قائد اعظم سے بڑا نہیں, قائد اعظم سے چھوٹا بھی نہیں, قائد اعظم از دا فاؤنڈر آف دا نیشن. فاؤنڈر آف دا نیشن میں کوئی نیشنل لیڈر تو آئے, آپ یہ بات کریں کہ کوئی ایسا لیڈر تو آئے جو نظریاتی طور پہ پاکستانی ہو, وہ صرف ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے ایز بینگ سٹیزن آف پاکستان نہ الیکشن لڑ رہا ہو, ٹھیک ہے, نظریاتی طور پہ پاکستانی ہو. یعنی آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا اس کا, جیسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح نامے میں حلف ایک آ گیا ہے شامل 26 نمبر کالم میں, کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان رکھتا ہوں. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا ہمارا جو آپ نے بھی کہا کہ سیاسی سسٹم نہیں ہے, سیاسی سسٹم نہیں, کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. آپ ایجوکیشن اٹھا لیں سسٹم نہیں ہے, آپ میڈیکل سائڈ اٹھا لیں کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ روڈ مینجمنٹ نکال دیں کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ سیاست لے آئیں سسٹم نہیں ہے, عدالت لے آئیں سسٹم نہیں ہے, وکالت لے آئیں سسٹم نہیں ہے. اچھا سسٹم نہیں ہے والی بات آپ نے نہیں کرنی, بات یہ کرنی ہے کہ ہر ایک انسان جو انسان اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر ایک مکمل نظام بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, نظام انسانی نظام پوری دنیا میں افیکٹو ہے. یعنی انہوں نے قرآن سے سیکھا تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو انسان بنا لیا, انہوں نے قرآن سے بعد میں نکلے ہوئے جو ایکسٹریکٹ کیے ہوئے جتنی کتابیں تھیں ان سے کر لیا. امریکہ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہولی قرآن کے اوپر سیٹ کر لیا. اب وہ قرآن نہ بھی کریں تو ان کا کانسٹیٹیوشن ہی ہولی قرآن کے اوپر سیٹ ہوا ہے. عمر لاء کو فالو کرتے ہیں, حضرت عمر نے جو قانون اور وہ اس میں شرمندہ بھی نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ڈینائی اینڈ دے ڈو ناٹ سے کہ یہ ہم کوئی خاص کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وی آر سبارڈینیٹ ٹو نالج. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ, میں ہوں, حسین شرازی صاحب ہوں, آپ ہوں, یا ہماری پوری نیشن ہو, اگر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, گوسپس میں بیٹھ کے, کسی بھی فورم پہ ہر وقت یہ کہتے رہیں گے یہ تو ہونا ہی نہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو موجود ہی نہیں ہے, پاکستان کا تو مستقبل ہی نہیں ہے, پھر واقع ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک پوری دنیا کا نظام ہے کہ جو چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو وہ آپ کو ملتی ہے. جب آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے, آپ صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ نے اپنی گفتگو میں پرابلم اور سولوشن دونوں دے دیے. یعنی اگر قوم کے پاس اچھے کینڈیڈیٹس آئیں بائی وے آف کینڈیڈیچرز لا دیئر ان پاکستان ہے اپلیکیبل, تو آپ کے پاس اگر 10 فرض کریں کہ آپ نے کینڈیڈیٹس ہیں کسی بھی ایک کانسٹیٹوئنسی, 10 میں سے 2 ایک ہو جائیں گے چلیں جو ذرا لیس ان دی کریڈیبلٹی ہوں گے یا جو ہمارے اسٹینڈرڈ ہم سیٹ کریں گے, 8 لوگ تو ایسے ہوں گے, 5 لگا لیں تو ہوں گے, ان میں سے کوئی ایک تو چنا جائے گا, ایک دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ چن لیا جائے گا. میڈم اگر یہ اس سیکوینس سے عمران خان صاحب جس طرح اگر اسی سیکوینس کو فالو کرتے تو میرا خیال ہے شاید ان کو ابھی 20-25 سال مزید لگتے اور وہ اس ملک میں پرائم منسٹر نہ بن سکتے. یہ بھی بٹر ریالٹی ہے ہماری. لیکن ہاں وٹ جو آپ فرما رہی ہیں دس از دا سولوشن ہیئر ان دس کنٹری, کہ یہاں پاکستان کے اندر ہر چیز, یہاں پہ ایکچولی جو پولیٹیشینز ہیں جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں دے کنٹرول ایوری تھنگ, دا اکانومی آف دس کنٹری, دا لا آف دس کنٹری, ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی دیم. سو دا سولوشن از کہ ہمیں کوئی اچھے لیڈرز مل جائیں, اور اچھے لیڈرز ملنے کا تسلسل ہے جس کو بیان کیا میڈم نے, اور یہی بتایا کہ ہمیں یہاں پہ وہ لوگ چاہیے ہیں گراس روٹ لیول سے, وہ لوگ چاہیے جو کمپیٹنٹ ہوں. یہاں پہ انکمپیٹنٹ لوگ جو بدماش ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جن کے ساتھ انویسٹرز ہیں, وہ سب سیاست کرتے ہیں یہاں پہ, لیکن کمپیٹنٹ لوگوں کو کبھی بھی آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. وہ چاہے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے, چاہے ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو یا کانفیڈنس ہی نہ ہو. یہ تمام وہ ریزنز ہیں ہمارے ملک کے اندر جس کی وجہ سے سیاست دان یہاں پہ ہمارے ایسے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ روزانہ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور روزانہ آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عوام سوچ رہی ہے. مریم نواز کی بات کریں, یہاں پہ بلاول صاحب کی بات کریں, عمران خان صاحب کی بات کریں, تو بہت سے یو ٹرنز انہیں لینے پڑے, اور ایک وقت آ گیا مجبور ہو کے انہوں نے کہا کہ یو ٹرن بھی جو ہے وہ سیاست کا حسن ہے, بعد میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے.
ٹائم کے اکارڈنگلی, وقت کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. شاید ہم میں مورلز کی بہت کمی ہے. یہی ڈسکشن کی ہم نے اپنے آج کے شو میں. میرے دونوں گیسٹ کا, حسین شیرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ, سیدہ عظمیٰ گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اللہ سے دعا ہے پاکستان کے اندر ہمیں یہاں پہ ایسے لیڈرز ملیں جو کمپیٹنٹ ہو, جو اس اپنی اس سیٹ کو, اپنی اس پوسٹ کو بخوبی جو ہے وہ نبھائیں اور عوام کے مفاد کے لیے کام کریں. آئی پی پیز جیسے کانٹریکٹ نہ کریں, ایسے ظلم اس ملک کے اندر نہ کریں جو آپ کو صدیوں بھگتنے پڑیں اور آپ غلامی در غلامی کو ہی فالو کرتے رہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ دے جو ہمیں اس غلامی کی زنجیروں سے باہر نکالیں. آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.